अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, हाल ही में अगर पाकिस्तान के नैरेटिव की बात करें तो आपके सामने है कि पूरी जो आलमी बरादरी है वो पाकिस्तान के नैरेटिव के साथ खड़ी रही। जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल थी वो सामने आई थी। उसके बाद अमेरिका का जो रोल है वो भी आपके सामने है। और जो अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली के मौके पर जो नरेंद्र मोदी को कॉल की, उसके दौरान जहाँ पर उन्होंने तिजारत समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू की, वहीं पर एक मरतबा फिर अमेरिकी सदर ने नरेंद्र मोदी से ये कहा है कि वो पाकिस्तान से जंग जो है वो नहीं चाहते और नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ साथ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान हाल ही में जो सीज़ फायर के हवाले से मुआहदा तो हुआ, लेकिन जो तिजारत है वो बदस्तूर बंद है। इवन यहाँ तक कि जो ज़मीनी रास्ता है वो भी तकरीबन 10 रोज़ से मुनक़ता है। फिर मुल्क के अंदर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुसलसल जो नौ मुंतखब और अब जो नए वज़ीर आला हैं सोहेल आफरीदी साहब, उनकी इमरान खान साहब के साथ मुसलसल मुलाकात के हवाले से जो मुतालबा किया जा रहा है। उसके बाद अब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लार्जर बेंच के सामने जो तौहीन अदालत समेत खान साहब के साथ मुलाकातों के हवाले से जो दरख्वास्तें हैं उन पर वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं। इसी के साथ साथ जो खैबर पख्तूनख्वा ने बुलेट प्रूफ गाड़ियों पर एतराज़ात लगाकर वो वापस करने के हवाले से फ़ैसला किया था, तो अब वज़ीर दाखिला ने वो गाड़ियाँ बलूचिस्तान हुकूमत के हवाले करने का फ़ैसला किया है। फिर इसी के साथ साथ हाल ही में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात सामने आए थे, फिर अहम मुलाकातें हुई थी। उन मुलाकातों के बाद ख़बरें तो ये आई थी कि इत्तफ़ाक़ हो गया है। अब दोनों जमातों ने अपने रहनुमाओं को ये रोक दिया था कि वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात ना दें। इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, बहुत शुक्रिया अज़र वक्त निकालने का। कल ही हम देख रहे थे कि जो आपका मुसलसल एक मुतालबा था कि खान साहब के साथ मुलाकात हो, कल ये कहा गया है कि वफाक ने सूबाई हुकूमत से कहा है कि आप सोहेल आफरीदी साहब की मुलाकात करवा लें, तो आप समझते हैं कि मुलाकात अब हो जाएगी? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने नादर साहब मौका दिया। मेरा ख्याल में इतनी मुबहम, इतनी पेचीदगी, इतनी हर्डल, इतनी ये सारी कार्रवाई डिले, सारा मामला रुकावट नहीं होनी चाहिए थी। हाँ। देखें, जेल मैनुअल के मुताबिक रूल 92 है जो वाज़ह करता है कि कोई भी कैदी उससे उसके रफ़्क़ा, फैमिली, वकला, लीगल एडवाइज़र सारे जाकर मिल सकते हैं। और इसकी एग्जाम्पल आपके सामने है कि नवाज़ शरीफ साहब जब जेल में थे तो हर तरह की मुलाकातें उनसे होती थीं। बाहर से खाने जाते थे, सहाफ़ी मिलते थे, मीडिया वाले मिलते थे, उसके अलावा जितने उनके सियासतदान रहनुमा हैं वो सारे मिलते थे, कोई रुकावट नहीं थी। तो इमरान खान साहब की हद तक क्यों है? अगर आपने इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए भी पूछ के बताना है तो मेरा ख्याल में फिर इस्तीफ़ा दे के घर चले जाओ, फिर इस कुर्सी से तो फ़ायदा कोई नहीं। वो कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुलाकात के लिए नहीं कहा था, सोहेल आफरीदी साहब ने कहा था कि मैंने एक दरख्वास्त दी है तो उस पर अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई, जिस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने शायद कहा था कि अच्छा मैं पूछ कर आपको बताता हूँ कि उस दरख्वास्त का क्या बना। नहीं, देखें, उन्होंने बिल्कुल क्लियर बताया कि मैं मुलाकात के लिए जो है मैं जा रहा हूँ और मेरी मुलाकात कराई जाए। हाँ। तो उन्होंने कहा कि पूछ के बताता हूँ। देखें, उस दिन ही जब मीडिया से वो बात कर रहे थे फ़ौरन उन्होंने सुन तो लिया होगा, फ़ौरन कह देते, उससे अगले दिन कह देते। अब देखें, हाई कोर्ट के अंदर सुबह समाअत लगी है। अभी सोहेल अफरीदी साहब से मेरी बात हो रही थी कि सुबह अदालत के अंदर हम पेश होंगे और वो भी होंगे और अदालत से हम यही सदा करेंगे कि हम मिलना चाहते हैं, हमारा राइट है। खान साहब को पॉलिटिकल तमाम मामलात को देखते हुए उनको जेल में रखा हुआ है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, उसके अलावा कोई कुछ और नहीं है। तो इसलिए हमारी मुलाकात जो है उनसे, वो हमारा राइट है, वो करवानी चाहिए। अब अदालत देखते हैं क्या करती है। 26वीं तरमीम के बाद सूरत हाल ये हो गई कि पहले हम कॉन्टेम्प्ट एप्लीकेशन लेकर जाते थे, फ़ौरन सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को बुलाया जाता था, फ़ौरन वो आके कहते थे, कोई भी बहाना बना दे तो अदालत कहती थी कि आप अभी जाकर मिलवाएं, अदरवाइज़ हम आपके खिलाफ कोई आगे एडवर्स ऐसा एक्शन करेंगे, आपके खिलाफ ऐसा एडवर्स ऑर्डर करेंगे जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो फ़ौरन वो जाकर मुलाकात करा देते थे। 26वीं जब से तरमीम हुई, तमाम दरखास्तें बस लटक गई, लगाई नहीं जाती। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये हाई कोर्ट के 2 मज़द जजेस ने भी जब ख़त लिखा, उन्होंने उस नुक्ते को उठाया कि यहाँ पर फिक्सेशन का मामला, काज लिस्ट लगाने का मामला, केसेस को फिक्स करने का मामला, दफ्तरी अमला जो है वो हमारी बात नहीं मान रहा। इस हद तक तमाम चीज़ों को कंट्रोल किया गया और एक ऐसा बेंच बनाया गया जिसमें ये एक उस ऑर्डर के ज़रिए तय किया गया कि अब तमाम केसेस जो हैं मुलाकात के हवाले से, कॉन्टेम्प्ट का कोई मामला है तो इधर आएंगे। इधर आने का मतलब ये है कि हमारा दिल होगा तो लगाएंगे, नहीं दिल होगा तो बस फिरते रहो। लेकिन तो उसमें चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं जो ट्रांसफ़र करके लाए गए, उसमें और जो जजेस बैठे हुए हैं उनके पास इख्तियार, इनके पास ही इख्तियार है। तो ये तमाम केसेस अपने पास ही रखते हैं जिसमें इन्होंने इंसाफ ना देना हो, डिले करना हो। अब खान साहब के केसेस को ही देख लें, लगा ही नहीं जा रहे। 29 तारीख को डेट रखी है तोशाखाना 2 केस की।
ادھر سزا ہو جائے گی، پھر جا کر آپ توشہ خانہ 2 کی اپلیکیشن لگائیں گے. یا آپ القادر دیکھ لیں، اس میں سزا ہوئی ہے، بیل کا معاملہ ہے، بیل کے لیے ہم گئے ہوئے ہیں، بیل ہی نہیں سنی جا رہی. لیکن کل تو آپ کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہیں لارجر بینچ کے. بیل کے لیے بیل والی نہیں ہوئی، توشہ خانہ 2 میں بریت کی درخواست نہیں فکس ہوئی. یہ تو ملاقات کی حد تک ہے، ملاقات کی حد تک اگر جا کر کرا دیتے ہیں تو یہ کوئی بڑا احسان نہیں. سہیل افریدی صاحب میں جو دیکھ رہا ہوں، دیکھیں انہوں نے سب سے پہلے آتے یہ کہا کہ میں جتنی ہماری پچھلی گورنمنٹس ہیں میں ان کو آن کرتا ہوں، چاہے ولی بن گنڈا پور صاحب کی ہو یا اس سے پہلے کی ہو یا پرویز خٹک صاحب والی ہو. گورنمنٹ ووٹ عمران خان کو دیا عوام نے، اور اگر ہم پرفارم نہ کر پاتے تو لوگ ریجیکٹ کر دیتے. تینوں کو انہوں نے آن کیا. اب چوتھی جو گورنمنٹ ہے اس کے حوالے سے میں بتا دوں تو اس وقت کی جو پالیسی ہے جو سہیل افریدی صاحب نے بیان کی، ایک تو خان صاحب کی رہائی، بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی، یا جو بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں، قانون کی بالادستی کے لیے ایفرٹ ہے، وہ تو انہوں نے بات کی ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو انہوں نے باتیں کی ہیں ہیلتھ کے حوالے سے، انہوں نے کہا جی کہ جو کارڈ ہے جس سے 1 کروڑ روپے تک کا علاج ہو سکتا ہے اس کو مزید مؤثر بنائیں گے. ساتھ انہوں نے ایجوکیشن کی بات کی ہے کہ ہم مزید اس کے اندر ٹیچرز اور جو سکولز ہیں وہ مزید اس کی تعداد بڑھائیں گے. ساتھ انہوں نے گورننس کے حوالے سے بات کی. اب آپ چیف سیکرٹری کے پی کا پیج کھولیں، جو بندہ وہاں پر کمپلین کرتا ہے فوراً اس کو ریڈریس کر کے وہاں سے ٹویٹ کیا جاتا ہے کہ مسئلہ حل ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ نہیں کسی کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہوگی. ہر جماعت کو احتجاج کا حق ہوگا، ہر جماعت کو بولنے کا حق ہوگا. کوئی سوشل میڈیا کا بندہ چاہے نون لیگ کا ہو چاہے پیپلز پارٹی کا ہو، ہمارے خلاف تنقید کرے نا، ہم نہیں آپ کو اٹھائیں گے. یہاں تو بات یہ ہے کہ بات کرنا ہی جرم ہے. جو بات کرتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، جو صافی بات کرتا ہے اسے آف ایئر کر دیا جاتا ہے. آپ کے سامنے وہ جو ایک پوری لسٹ ہے عمران ریاض سے لے کر ابھی پچھلے دنوں پتہ چلا ہے کہ وہاں سے جو ہے سمیع ابراہیم صاحب کو آف ایئر کر دیا گیا ہے. میں نے عطر کاظمی صاحب کے حوالے سے بھی کوئی خبر سنی ہے کہ انہیں بھی آف ایئر کیا جا رہا ہے یا کر دیا، یا کوئی اس طرح کی چیز چل رہی ہے. اسی طرح مطیع اللہ جان، اس کے خلاف چلان جمع ہو گیا عدالت کے اندر، حالانکہ انہوں نے 26 نومبر کی رپورٹنگ کی تھی. 2 جملے آپ بولتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا نمبر بھی آ جائے، کیونکہ مسکرا رہے ہیں آپ. لیکن نہیں صاحب، یہ لسٹ اور یہ سلسلہ پرانا ہے نا، آپ کے دور میں بھی ہوتا ہے. نہیں، ہمارے دور کے اندر نہ ارشد شریف کو شہید کیا گیا. ہمارے دور کے اندر اگر کسی نے غلط بات کی، اس کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوئی لیگل پیراگ کے اندر ہوئی، یہ نہیں ہوا کہ فون کر کے اس کو آف ایئر کر دو. کاشف عباسی آپ کے سامنے، کتنے اینکر جو ہیں آف ایئر ہوئے ہیں. اگر 1-2 جگہوں پر ایسا معاملہ ہوا ہے تو اس کے اندر عمران خان صاحب نے کبھی انوالومنٹ نہیں کی. لیکن سر مطیع اللہ جب اس کو بھی اٹھایا گیا تھا تو عمران خان نے اس کے اندر انٹرونشن کر کے اسے ریلیز کرایا تھا. لیکن اب جو رانا ثناءاللہ صاحب کا ایک بیان یقیناً آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ پی ٹی آئی کو اب ڈی چوک پر آنے نہیں دیں گے. یہ جو مسلسل اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، کیا پی ٹی آئی ڈی چوک کی طرف آنے کا کوئی پلان بنا رہی ہے؟ پی ٹی آئی ڈی چوک کی طرف آنے کا پلان ابھی تک تو اس طرح کا واضح موقف نہیں آیا کہ ہم ڈی چوک کا پلان بنانے جا رہے ہیں یا خان صاحب نے کوئی ہدایات دی ہوں. لیکن پاکستان کا کوئی بھی شہر، وہ پاکستان کی عوام کا ہے، نہ رانا ثناءاللہ کا ہے، نہ اس کے وزیر اعظم جیلی کا ہے، نہ کسی اور داخلہ کا ہے، نہ کسی اور انفارمیشن سیکرٹری تارڑ کا ہے، نہ کسی اور شخص کا ہے جو ادھر آ کے بڑھ کے مار کے پریس کانفرنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی عوام کا ہے. پاکستان کی عوام بڑی کلیئر ہے، وہ اپنے حق کے لیے نکلتی ہے. دنیا میں آپ دیکھیں، ٹرمپ کو آپ جا کر بڑے ایوارڈ دے رہے ہیں امن کے فلاں جی، حالانکہ وہاں عوام نکلی ہے اس ٹرمپ کے خلاف جو دنیا کا طاقتور آدمی ہے اس وقت آپ کے سامنے ہی ہے. تو ان کے خلاف نکلے ہیں. کہیں پر آپ نے دیکھا ہے کہ ٹرمپ کے خلاف جو لوگ نکلے ہوں تو اس نے کہا کہ ان پہ گولیاں چلا دو. یہ پاکستان میں کیوں ہوتا ہے؟ سعد رضوی اتنے دن ہو گئے ہیں، کدھر ہیں؟ کیوں نہیں پتہ چل رہا؟ جب آپ نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھانا ہو، گرفتار کرنا ہو، ان کو ابڈکٹ کرنا ہو، آپ صنم جاوید کو اٹھا لیے کہ جب آپ کا دل تھا. آپ نے دیکھا کہ جب شہباز بھٹی جو نارتھ پریزیڈنٹ ہے اس کو آپ نے اٹھا لی اور کہیں پر اسے پیش نہیں کیا جا رہا. آپ کے سامنے عثمان جوڑا کل کھڑے تھے علیمہ خان کے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر، اور ان پہ صحافی کے تشدد کا مقدمہ اور ان کو دہشت گردوں کی طرح عدالت کے اندر آج پیش کیا گیا اور ریمانڈ دیے جا رہے ہیں. لیکن سر وہاں کر لیتے ہیں، یہاں کیوں نہیں؟ خیبر پختونخوا کے اندر جو کیبنٹ کی تشکیل کا معاملہ ہے وہ کب تک آپ مکمل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ سہیل افریدی صاحب صبح آ رہے ہیں، میری تھوڑی دیر پہلے ان سے بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور خان صاحب سے ملنے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں. خان صاحب سے ملیں گے، انہوں نے فائنلائز کیا کیونکہ خان صاحب نے سارا اختیار ان کو دیا ہے. عدالتی فیصلے سے پہلے آپ اڈیالہ جائیں گے؟ عدالتی فیصلے کے بعد جائیں گے جی. 2 بجے کا ٹائم ہے عدالت کا، اڈیالہ کا. 12:30 بجے عدالت لگے گی، عدالت پیش ہوں گے، عدالت حکم دے گی، صبح اڈیالہ جیل، پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی ساتھ ہوں گا، جائیں گے ہم جی. اچھا سر، ایک آخر میں یہ بتائیے گا کہ جو رپورٹس آ رہی تھی کہ نیشنل ورکشاپ جو ہے بلوچستان کا، ان کے شرکا خیبر پختونخوا آئے تھے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ وزراء ملے، نہ سی ایم صاحب نے وقت نکالا، آرمی چیف صاحب نے ان کے لیے 5 گھنٹے نکالے. تو یہ جو بیانات آ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ سی ایم صاحب یا وزراء کو ملنا چاہیے تھا؟
نہیں دیکھیں وزراء تو ابھی ہیں ہی نہیں نا جی، ابھی کابینہ بننی ہے، اور دوسری رہے گی سی ایم کی حد تک بات ان تک اگر اپروچ کی گئی ہے تو سی ایم ایسا آدمی نہیں ہے، وہ تو ہر کے لیے دروازے ایک کھول کے بیٹھا ہوا ہے، اس سے آپ جا کر ملیں، آئی ایس ایف والے لوگ ملیں، آئی ڈی ایف والے ملیں، کوئی ملے تو ان کے دروازے بند نہیں ہیں۔ آپ کی نظر میں یہ بات سی ایم صاحب تک نہیں پہنچی؟ میرا خیال میں ان تک نہیں پہنچی ہوگی، کیونکہ ان کی ظاہری بات ہے نئی ٹیم ابھی لگ رہی ہے، سی ایس او ابھی کل پرسوں انہوں نے چارج لیا ہے، اسی طرح سے باقی کوارڈینیشن والی ٹیمیں، تو شاید ان کو ایکسیس کا پرابلم ہوا ہوگا جس کی وجہ سے وہ اس طرح کا ایشو آیا ہوگا، ادروائز سی ایم جو ہیں وہ ان کے دروازے کھلے ہیں پورے پاکستان میں، جہاں سے پیپلز پارٹی کے کارکن ہے نا اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی اسے کہیں کہ آ جائیں، نون لیگ والوں کو کہیں ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں نا، ظلم ہو رہا ہے، ان کو نظر آ رہی ہے تو خود کرا رہے ہیں نا۔ پختونخوا کے اندر اب کوئی سیاسی گرفتاری آپ کی نظر میں نہیں ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی، کسی کی سیاسی گرفتاری نہیں ہوگی، پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی، جھوٹے مقدمات درج نہیں ہوں گے، سختی سے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ نعیم صاحب وقت نکالنے کا۔ ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں آج جو انہوں نے ایک اہم پریس کانفرنس بھی کی ہے، اور پریس کانفرنس کے بعد مسلم لیگ نون کا جو موقف ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ حسن مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ سر آج ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں جو کچھ ملاقاتیں ہوئی تھیں، ان ملاقاتوں کے بعد تاثر تو یہی تھا کہ معاملات جو ہیں وہ حل ہو گئے ہیں، لیکن آج ایک مرتبہ پھر بیانات جو ہیں وہ ہماری نظر سے گزرے ہیں۔ یہ جو ایک معافی کے حوالے سے یا پنجاب حکومت کے حوالے سے آپ کے تحفظات ہیں، آپ کی پریس کانفرنس کے بعد عظمہ بخاری صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ معافی جو ہے وہ تو زرداری صاحب اور بلاول صاحب کو مانگنی پڑے گی، جن کے کنٹرول میں، انہوں نے آپ کا بھی نام لیا اور دیگر اراکین کا، کہ جو منتخب نہیں ہے وہ بھی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ بہت شکریہ نادر بھائی۔ دیکھیں ہم نے تو ایک اچھے جیسچر کے لیے ہم نے تو انہیں اپریشیٹ کیا، ہم نے تو مریم بی بی کا شکریہ ادا کیا، ہم نے تو مریم بی بی کے کام کی تعریف کی، لیکن کچھ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی جگہ بنانے کے لیے ایسی باتیں کرنی ہیں، اب وہ جو زبان استعمال کر رہی تھی محترمہ، میں تو کبھی ان کو جواب بھی نہیں دیتا، لیکن اب آپ نے سوال بھی کیا اور انہوں نے بات بھی کی تو اس لیے مجبوراً کہنا پڑتا ہے۔ الیکشن لڑنا بڑا مشکل کام ہے، اور یہ اس بندے کو بھی پتا ہوتا ہے جو الیکشن لڑ کے آتا ہے۔ جو کبھی زندگی میں کونسلر کا الیکشن نہ لڑا ہو، اسے کیا پتا ہار اور جیت کا۔ اور اپنا قد بڑا کرنے کے لیے تو آپ زرداری صاحب سے کہیں معافی مانگ لیں، آپ بلاول صاحب سے کہیں معافی مانگ لیں، لیکن وہ قد بڑھانے کی کوشش ہے، ناکام کوشش۔ تو انہوں نے کس بات پہ معافی مانگنی ہے؟ کون سا انہوں نے ایسا جرم کیا ہے جو ہمیشہ اپنی جماعت کو اس کی گرومنگ کرتے ہیں، اس کی اصلاح کرتے ہیں، اس کی کوئی اگر غیر جمہوری کسی کا رویہ ہو، کسی کی گفتگو میں لفظوں کا چناؤ ٹھیک نہ ہو، وہ تو اپنے آپ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے، ہم نے عزت احترام کی سیاست کرنی ہے۔ کوئی بندہ اپنی حیثیت سے بڑھ کے باتیں کرے، اس پہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ ہماری تو لیڈر جو تھی وہ خاتون تھی، ہم تو اس حوالے سے احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے جتنی دیر کسی نے کروایا۔ لیکن سر یہ جو مسلم لیگ نون کے بعض رہنما، پہلے بھی یقیناً آپ کی نظر سے یہ خبریں گزری ہوں گی کہ وہ یہ بیان ضرور دیتے ہیں کہ آپ ہو گئے، ندیم افضل چند صاحب ہو گئے یا دیگر رہنما، وہ پنجاب سے نہیں جیت سکے۔ پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے انتخابات کے حوالے سے بھی تحفظات سامنے آتے ہیں کہ پنجاب کے اندر کیا ہوا، اور یہی پھر ہمیں پی ٹی آئی کا موقف بھی نظر آتا ہے۔ تو آپ کی نظر میں پنجاب کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کا موقف ہے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے حوالے سے، وہ درست ہے؟ دیکھیں اب یہ شرم والی بات ہے، میں یہ 17ویں دفعہ بات سن چکا ہوں اور میں ہر دفعہ اگنور کر دیتا ہوں کہ یہ جیت نہیں سکے۔ ندیم افضل چند کے کبھی ووٹ اس کو پتہ ہے کتنے ہیں، کتنے ووٹ ہیں؟ حسن مرتضیٰ کے کبھی اس نے ووٹ دیکھے ہیں کتنے ہیں؟ جو ایک لمحہ بھی کبھی اقتدار میں نہیں رہا، وہ ہمیشہ اپنی پارٹی کے ساتھ لائل رہا ہے، کبھی لوٹا نہیں ہوا زندگی میں، کبھی میری فیملی پہ پیپلز پارٹی کا کوئی احسان نہیں ہے۔ میرے والد کو پیپلز پارٹی نے جج نہیں لگایا، میرے والد کو کسی پروسیکیوشن کا ہیڈ نہیں بنایا پنجاب کے اندر۔
میں کوئی کسی ریمنڈ ڈیوس کا وکیل نہیں رہا. میں کون سی میں تو نظریاتی طور پہ اپنی جماعت کے ساتھ کھڑا ہوں. اگر کوئی میں کیا اس کو جواب دوں جی؟ کیا کس حیثیت میں میرے سے کوئی سوال کرتا ہے؟ مجھے کوئی نون لیگ والا میرے ساتھ بات کرے نا، میں اس کو تو جواب دوں. جو نون لیگ کا بیچارہ نظریاتی ہے، جس نے نون لیگ کے لیے کوئی جیلیں کاٹی ہیں، جس نے اقتدار کی موجیں کی ہوں، وہ جو مرضی کہتا رہے، اس کو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ نہیں، لیکن سر آپ نے جیسے شروع میں کہا حسن مرزا صاحب کہ آپ نے مریم صاحبہ کے کام کی تعریف کی ہے، لیکن وہیں جو آج آپ نے پریس کانفرنس کی اس میں آپ نے یہ بھی کہا کہ چند لمحوں میں جو نظام ہے اس کو ڈی ریل کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ جلد بازی نہیں کر رہے اور بہتری کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی پیپلز پارٹی اگر چاہے تو موجودہ نظام چند لمحوں میں ڈی ریل ہو سکتا ہے؟ یقیناً وہ ایک سوال کے جواب میں نے یہ بات کہی کہ جی آپ کب تک انتظار کریں گے اور آپ کب تک ٹائم دیں گے. تو یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کی قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے آج اس ملک کے اندر جمہوریت ہے. ہم تو جنازے اٹھاتے ہیں، لاشیں اٹھاتے ہیں اور پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے نا کہ اس ملک میں جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے کیا قربانیاں دی پاکستان پیپلز پارٹی نے اور اس کی قیادت نے اور اس کے کارکنوں نے. اب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم یہ بساط لپیٹے اور چلے جائیں. ہم نے تو یہاں زندگیاں گزارنی ہیں، ہماری یہاں قبریں ہیں اور ہم پنجاب کے ہیں. پنجاب کے میری 700 سال کی ہسٹری ہے جہاں میں رہ رہا ہوں وہاں پہ. تو مجھے دکھائے تو صحیح اپنی 700 سال کی ہسٹری. ٹھیک ہے. نہیں، لیکن سر ایک سوال آپ سے پہلے بھی ہوا، یا اس دن جو سی کا اجلاس ہوا اس کے بعد پیپلز پارٹی نے 1 ماہ کی مہلت دی ہے مسلم لیگ نون کو، لیکن اس میں کہیں بھی جو فلور آف دا ہاؤس ایک پیپلز پارٹی کا مطالبہ تھا کہ جب تک مریم صاحبہ معافی نہیں مانگیں گی پیپلز پارٹی قانون سازی کا حصہ نہیں بنے گی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کم سے کم وہ جو معافی کے حوالے سے مطالبہ تھا اس سے اب پیچھے ہٹ گئی ہے. ہم کسی چیز پہ نہ آگے ہیں نہ پیچھے ہیں. دیکھیں نادر بھائی، یہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں، سیاسی گفتگو ہوتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت بڑے بڑے جرم جو ہیں وہ چھوڑ دیے ہیں. ہم نے پوچھے نا ان سے کسی سے کہ بھٹو شہید کے کو جب قتل کیا گیا تو ہم نے ایم آر ڈی کی تحریک کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے چلائی؟ کون لوگ تھے نصرت بھٹو صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کے جو ایم آر ڈی کے فیصلے کرتے تھے، جس میں اصغر خان جیسے آدمی تھے جو کہتا تھا کہ میں بھٹو صاحب کو کوالہ کی پل پہ الٹا لٹکا دوں گا، پھانسی دے دوں گا. ان لوگوں کو بھی ہم نے معاف کیا. ہم نے تو میاں نواز شریف صاحب کی سی او ڈی جب سائن ہوا تو وہ تمام تر جو جھوٹے مقدمات انہوں نے بنائے تھے ہم نے تو ان کو اس وقت بھی معاف کر دیا. ہم نے کس جگہ پہ پیپلز پارٹی نے معاف نہیں کیا؟ لیکن حسن مرزا صاحب پھر یہ مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو معافی کے حوالے سے ایک بات تھی وہ ایک سیاسی بیان تھا، سیاسی گفتگو تھی. دیکھیں یہ نادر بھائی آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. آج اگر ہم پریس کانفرنس کر کے مریم نواز صاحبہ کی تعریف کر رہے ہیں تو اور ان کے ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے، تو جو کام اچھا کریں گی ہم اس کی تعریف. وہ کس طرح یہ توقع رکھتے ہیں ہمارے سے کہ ہم ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے کھڑے ہوں اور ہم کہہ رہے ہوں جے جے کار کر رہے ہوں؟ یہ ہمارا کام تو نہیں ہے نا. یہ تو کوئی ملازم ہی کر سکتا ہے. اپنی ملازمت پکی کرنے کے لیے آپ اپنے اتحادیوں سے بھی اس قسم کا رویہ رکھ رہے ہیں. جو مریم بی بات کریں بنتی ہے، وہ سٹیک ہولڈر ہے. اب کوئی ملازم بات کر رہا ہو یہ تو مناسب نہیں ہے. سر لیکن پھر جو تنقید کر رہی ہیں سر وہ تو پنجاب کے اندر وزیر اطلاعات ہیں، اہم عہدہ ان کے پاس ہے، وہ مسلم لیگ نون کے رہنما بھی ہیں. اب اہم عہدہ دے دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پنجاب سے چلے جائیں. ہم نے اسی پنجاب میں رہنا ہے نا. بھیا آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہم لڑنا نہیں چاہتے، جھگڑنا نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں کہ اچھا کام کرو گے ہم تعریف کریں گے، نہیں اچھا کرو گے تو یار ہم ٹیکس پیئر ہے نا. لیکن حسن مرزا صاحب سر ایک چیز بتائیں، آپ کی سی کا اجلاس ہوا. میری سنیں سی کا اجلاس ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، معافی کے مطالبے ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. آج کی پریس کانفرنس میں نے کیا انہیں کہا ہے
جس کا انہیں اتنا غصہ آیا ہے کہ وہ میرے الیکشن پہ بھی باتیں کر رہے ہیں، جن کو ساری کہہ کون رہا ہے، جن کو ساری قوم کہتی ہے کہ فارم 47، وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہار گئے ہیں۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ فارم 47 پہ ہیں وہ؟ جن کو میرے حلقے میں کینڈیڈیٹ ہی نہیں ملا، میرے حلقے نون لیگ کے پاس امیدوار ہی نہیں تھا۔ آپ کے پاس تو امیدوار ہی نہیں ہے، آپ میرے حلقے میں کہاں سے بن گئے جی کہ آپ بڑے مضبوط ہیں؟ آپ کے پاس تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے۔ اچھا نہیں، لیکن حسن مرتضیٰ صاحب اب سر 1 ماہ کی مہلت ہے، 1.5 سال گزر گیا، جو بھی آپ کا معاہدہ تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ آپ نہیں سمجھتے سر کہ 1 ماہ کا وقت بڑا مختصر ہے، اور اس 1 ماہ کے وقت کے دوران جو مطالبات، جو معاہدہ تھا اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آپ بھی نادر بھائی روز کور کرتے ہیں، روز سیاستدانوں سے ملتے ہیں، آپ کو پتہ ہے 1 مہینہ جی کسی نے مانگا ہے تو دیا ہوگا نا۔ اچھا، پاکستان پیپلز یہ پارٹی ویسے تو اچھا انہیں ٹائم دے ہی جا رہی، کسی نے 1 مہینہ مانگا ہوگا تو ہم نے دے دیا ہوگا۔ تو سر کیا آپ کا ہوم ورک مکمل ہے کہ 1 ماہ میں اگر نہیں ہوتا، لیٹ سپوز نہیں ہوتا، تو بطور بڑی سیاسی جماعت آپ کا ہوم ورک بھی تو ہوگا نا کہ آگے پھر آپ کے پاس کون سے آپشنز ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ پلان بی پہ عمل کریں گے۔ اور پلان بی سر کیا ہوگا؟ وہ تو اس وقت بتائیں گے، آج ہی سارے کارڈ سیدھے کر کے رکھ دیں۔ اچھا، مطلب پلان بی آپ کا تیار ہے؟ ہاں جی بالکل۔ اچھا چلیں، حسن مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ ناظرین، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما حسن مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب ان کا یہی کہنا ہے کہ 1 ماہ کا وقت جو پیپلز پارٹی کی CEC نے دیا ہے، وہ انہوں نے نام تو نہیں لیا، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ جن کے ساتھ معاہدہ تھا انہوں نے مانگا ہے، اسی لیے ہی 1 ماہ کا وقت دیا گیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے پنجاب حکومت کے اوپر یا عظمہ بخاری صاحبہ کا جو بیان تھا اس پر انہوں نے تنقید بھی کی ہے۔ اب یہ جو حال ہی میں سلسلہ رکا تھا، اس کے بعد اب ایک مرتبہ پھر جو بیانات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، پھر جو حسن مرتضیٰ صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس کے بعد عظمہ صاحبہ کا بیان جو ہے وہ بھی سامنے آیا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پر پھر کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ رانا احسان افضل صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ رانا صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ بیچ میں جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان بیانات کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، پھر اہم ملاقاتوں کے بعد وہ سلسلہ رکا بھی، لیکن آج ہم ایک مرتبہ پھر دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب سے بھی اور پھر جو یہاں پہ حسن مرتضیٰ صاحب نے پریس کانفرنس کی اسلام آباد کے اندر، اس کے بعد ایک جو بیانات ہیں ان کا سلسلہ پھر شروع ہوا ہے۔ آپ سر کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی کوئی معاملات حل نہیں ہوئے؟ دوسری طرف پیپلز پارٹی نے 1 ماہ کی مہلت بھی دی ہے نون لیگ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میرے خیال سے اب ان بیان بازی یا بیک اینڈ فورتھ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیڈرشپ کی ملاقات آپس میں ہو چکی ہے اور اس کے بعد یہی طے ہوا تھا کہ ہم ان معاملات کے اوپر بیٹھیں گے اور ان کو حل کریں گے، اور جو تجاویز پیپلز پارٹی نے دی تھی بس کے حوالے سے، فلڈز کے حوالے سے، اور ابھی ان کی اب لوکل باڈیز کے حوالے سے اور دیگر جو معاملات جو انہوں نے ریز کیے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کمیٹی مل کے کام کرے گی اور ان کو حل کر لے گی۔ اچھا، لیکن کچھ کھلاڑی ہوتے ہیں دونوں جماعتوں کے جو اس موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ وہ میڈیا پہ کوئی ایسی شعلہ بیان بازی کریں جس سے چیزیں پھر بگاڑ کی طرف چلے جاتی ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی ایسی ضرورت ہے اس چیز کی، اور نہ جو ہے وہ اب ہمیں کوئی اس میڈیا کے اوپر بیان بازی میں انگیج ہونا چاہیے۔ بالکل، یہ جب معاملات آپس میں لیڈرشپ لیول پہ سیٹل ہو چکے ہیں اور آگے کا لائے عمل بھی بن چکا ہے، تو ہمیں اسی کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ لیکن سر یہ جو پی ٹی آئی بار بار ایک مطالبہ کر رہی ہے کہ سی ایم کے انتخاب کے بعد اب جو کابینہ کی تشکیل نہیں ہو سکی تو آپ خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروائیں تاکہ معاملات آگے بڑھیں۔ آپ کی نظر میں سر سی ایم صاحب کی خان صاحب کے ساتھ ملاقات میں رکاوٹ کون ہے، یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملاقات ہو جائے گی؟ دیکھیں بات یہ کہ ملاقاتیں تو خان صاحب کی ہو رہی ہیں ان کے وکلا کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ، لیکن یہ ایک جو ہے نا کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ خان صاحب سے مشاورت ہوگی تو پھر بجٹ پاس ہوگا، خان صاحب سے مشاورت ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا کہ طالبان سے بات کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ تو خان صاحب جو ہے وہ جیل میں کنوکٹڈ جو ہیں، وہ سزا یافتہ مجرم ہیں،
تو ان سے دنیا میں ایسے کنوکٹڈ آدمی کو سیاست کرنے کی یا پارٹی کو ڈکٹیشن دینے کی یا حکومتوں کو ڈکٹیشن دینے کی اجازت نہیں ہوتی. تو یہ ایکسپیکٹیشن کہ خان صاحب سے جی ملاقات ہوگی تو کابینہ کا فیصلہ ہوگا, یہ کوئی ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. اگر آپ نظر دہرائیں تو جو جیل لیڈرز ہوتے ہیں ان کو پھر سیاست کرنے کی اجازت نہیں دی. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سر وہ پھر اس بات پہ ہمیشہ پی ٹی آئی کا یہ موقف سامنے آتا ہے نا کہ جب میاں صاحب جیل میں تھے یا وہ لندن میں تھے تو اس وقت بھی جو سینئر لیڈرشپ تھی وہ جاتے تھے, ان سے مشورہ کرتے تھے. لندن کس نے بھیجا تھا میاں صاحب کو؟ عدالتوں نے بھیجا تھا اور اس وقت کی حکومت نے بھیجا تھا, تو یہ تو ان کا فیصلہ تھا نا. تو لیکن جو میرا موقف میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے وہ ایک ویلڈ موقف ہے کہ ایک سزا یافتہ آدمی جو جیل کے اندر ہو وہ کم از کم ایک جماعت چلانے کا یا حکومتوں کے فیصلے کرنے کی اجازت تو نہیں اس کو دی جاتی. تو سر پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سی ایم صاحب کی ملاقات مطلب وکلا کی ہوگی, سی ایم صاحب کی شاید نہ ہو سکے, یا خان صاحب کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ جیل سے سیاست کریں؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیل سے سیاست کرنے کی فیسیلیٹیشن یا ریڈ کارپٹ جو اس کا کام جو ہے وہ ہمارا کام نہیں ہے اور نہ اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے, لیکن سر اب جو افغانستان کے ساتھ رانا صاحب ایک سیز فائر ہوا, پھر دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے جو کارروائیاں ہو رہی ہیں خیبر پختونخوا کے اندر, وہاں پر سی ایم صاحب کا ایک بیان آپ کے سامنے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپریشن ہم نہیں ہونے دیں گے, لوگوں کو آن بورڈ لینا ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ سی ایم صاحب کوئی رکاوٹ بن سکتے ہیں یا معاملات حل ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آن بورڈ تو بالکل لینا چاہیے صوبائی حکومتوں کو, اور ہم لیتے بھی ہیں, اور کوئی کام بھی ایسا آئسولیشن میں نہیں ہوتا. جو وہاں دیگر جو اداروں کے جو لیڈرز ہیں یا جو ہیڈز ہیں وہ رابطے میں ہوتے ہیں سی ایم صاحب کے ساتھ اور وہاں کی بیوروکریسی کے ساتھ سیکیورٹی کے حوالے سے. لیکن جو ڈومین ہے سی ایم صاحب کی, اگر وہ اس پہ فوکس کریں تو بہتر ہوگا. یہ فیصلہ کہ آپریشن ہونا ہے یا نہیں ہونا, یہ فیصلہ صوبائی حکومت کا نہیں ہے. یہ فیصلہ وفاق سے کرنا ہوتا ہے. یہ فیصلہ دیگر معاملات کو دیکھتے ہوئے وفاق جو ہے وہ صوبوں کو کانفیڈنس لے کے فیصلہ کرتا ہے. لیکن اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ سی ایم صاحب جب دیتے ہیں تو وہ اپنی ڈومین کراس کرتے ہیں. جیسے جب وہ فارن پالیسی پہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ اپنی ڈومین کراس کرتے ہیں. تو اگر وہ لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو جس طرح پنجاب میں کوئی 19 اضلاع کے اندر سیف سٹی کا پروجیکٹ ہو رہا ہے, اور ابھی یہ پشاور میں انہوں نے 13-14 سال کی تاخیر کے بعد کوئی ہاف ہارٹیڈ اٹیمپٹ کی ہے سیف سٹی کی, تو یہ اس طرح کے کاموں پہ فوکس کریں نا. یہ ڈیفلیکشن کرتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی نااہل حکومت ہے, انکمپٹنس ہے اور کوئی زیرو ڈلیوری ہے. تو اگر یہ ڈلیوری پہ فوکس کریں, اپنی ڈومین پہ فوکس کریں, وہاں فوکس نہیں ہے, اور ان چیزوں پہ یہ کامنٹری کرنا چاہتے ہیں جو ان کی ڈومین نہیں ہے, صرف اس لیے تاکہ بحث جو ہے وہ یہاں شفٹ ہو جائے اور اصل جو مدعا جو ان کی پرفارمنس ہے اس سے ہٹ جائے. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا. ناظرین, نعیم حیدر پنجوتا صاحب, حسن مرتضیٰ صاحب اور رانا احسان افضل کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.